learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 61। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। वइज़ और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा लन हरगिज़ नहीं नस्बिरु हम सब्र करेंगे अला तआमिन खाने पर वाहिदिन एक ही। तो बनी इसराइल जो थे वो एक ही किस्म का खाना खा खा के तंग आ गए, मनो सलवा से उकता गए और जंगल की ज़िंदगी से उनकी तबीयत बेजार होगी। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ही तरह की चीज़ों पर सब्र नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें गेहूँ अता करे, हम खुद ज़राअत करेंगे और अल्लाह ताला फिर हमारे खेतों में बरकत डाल दे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद दिलाया है कि वो वक्त याद करो जब तुमने अपने रब की दी हुई नेमतों से उकताते हुए और उन्हें हकीर समझते हुए कहा कि हम तो हरगिज़ एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। फ़दऊ तो पस दुआ करो लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, या खुरुजू व निकाले लना हमारे लिए मिम्मा इसमें से जो तुम भी तू उगाती है अल अर्दू ज़मीन मिम बकलिहा सब्ज़ियाँ अपनी व किस्साइहा और ककड़ी अपनी व फूमिहा और गंदम व अदसिहा और मसूर व बसलिहा और प्याज। तो बनी इसराइल ने जब मनो सलवा पर सब्र नहीं किया, जो कि अल्लाह ताला उन्हें बग़ैर किसी मेहनत के मुफ्त में उनको दे रहे थे, बनी इसराइल को अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती ग़िज़ाएँ पसंद ना आई। तो हालांकि ये इसलिए था ताकि वो अपने जो रिज़्क़ की फ़िक्र है उससे बिल्कुल आज़ाद होकर फ़ारिग होकर वो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने में मसरूफ़ हो जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर सब्र ना किया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने रब से दुआ करें कि हमारे लिए वो ज़मीन की पैदावार निकाले, जैसे सब्ज़ी, लहसुन, मसूर, ककड़ी, प्याज वगैरह। कौला कहा अतस्तब्दिलूना क्या तुम तब्दील करते हो अल्लाज़ी उसको जो हुआ वो अदना कमतर है बिल्लाज़ी उसके बदले हुआ जो खैरुन बेहतर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम कमतर चीज़ तलब करते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम अदना चीज़ लेना चाहते हो, यानी वो खाना है जिनका तुम लोगों ने मुतालबा किया है। बिल्लाज़ी हुआ खैर एक बेहतर चीज़ के बदले में, इससे मुराद मनो सलवा है। अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया है कि क्या तुम खाने में उम्दा और नफ़ामंद चीज़ों की बजाय रद्दी चीज़ों को तरजीह देते हो। इहबितू उतर जाओ मिस्रन शहर में फ़इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए माँ जो सअल्तुम तुमने मांगा है। तो किसी शहर में उतर जाओ तो यकीनन जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए वहाँ पे होगा, यानी तुम्हारी मतलूबा चीज़ें तो कहीं से भी मिल जाएंगी। तुम किसी भी जगह किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ से ये चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। मिस्र से मुराद यहाँ पे मिस्र का मुल्क नहीं है बल्कि कोई भी शहर है। वज़ुरिबत और मार दी गई अलैहिम उन पर ज़िल्लत वलमस्कनतु और मोहताजी, और उन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, यानी वो ज़िल्लत जो उनको देखने से ही नज़र आती थी और उनके दिलों के अंदर मस्कीनी डाल दी गई। तो इस तरह क्या हुआ कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई और इनकी हिम्मतें भी जवाब दे गई। वबाऊ और वो पलटे बिग़ज़बिन गज़ब के साथ मिन अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुए। वो अल्लाह ताला के गज़ब के साथ लौटे क्योंकि उन्होंने हक़ का इनकार किया था और कितना बुरा सौदा किया था उन्होंने। ज़ालिका ये भी अन्नहुम इस वजह से था, कानू थे वो यकफुरूना इनकार करते भी आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयात का। यहूदी जो थे वो इस वजह से अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुए क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया था। अल्लाह ताला की भेजी हुई तालीमात में से जो बात उनको अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ लगती उसको वो मानने से इनकार कर देते और अल्लाह ताला के हुक्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे
اور اپنی خواہش کے مطابق وہ آیات کو رد و بدل کرتے تھے ان کے اندر. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کا بغیر الحق ناحق. تو بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ منمانی کرنا چاہتے تھے. صحیح راستہ بتانے والے لوگ تھے ان کو ہی وہ قتل کر ڈالتے تھے. تو بنی اسرائیل نے سیدنا زکریہ علیہ السلام، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ اور یرمیہ علیہ السلام اور اس طرح اور بھی انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. ابن کثیر میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو وہ اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا. یعنی کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دن میں انہوں نے نبیوں کا قتل کیا اور شام کو وہ بالکل ایسے نارمل اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. مسند امام احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی اس کو قتل کر دے. ذالکہ یہ بما اس وجہ سے تھا اسوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل کو عذاب جو تھا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے جو واجبات تھے ان کو ترک کیا، حرام کام کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہیں کیا. وَقَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے نکل جانے والے، یعنی وہ حدود کو توڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے. یہود نے بدعات پیدا کی اور دین میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے اصول قائم کیے تھے جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کیا ان کو بتایا تھا، ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی مرضی سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے وہ خود ہی فیصلے کرنے شروع ہو گئے. یہود دین میں غلو کرتے تھے اور حد سے آگے نکل جاتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی جو کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے کیونکہ صابئین کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصارہ یعنی کرسچن کا ہی ایک گروپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان جو تھے یہود اور نصارہ اور صابئین میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کرے گا، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے. ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے. ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے انبیاء اور رسول اور یوم آخرت کا انکار کیا تو ان کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا ہوا، اور ان پر اسی طرح اللہ تعالیٰ خوف اور غم کو طاری کرے گا. والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں، والصابئین اور صابی جو ہیں وہ کسی دین خاص دین کے پیروکار نہیں ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ان کو صابی کہتے ہیں. اور اصل رائے یہ ہے کہ نصارہ جو ہے یعنی عیسائیوں کا ہی ایک گروپ ہے جو کہ صابئین ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وہ جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اپنی شریعت کے مطابق جس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لکھا تھا، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد باقی تمام دین منسوخ ہو گئے، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر نجات نہیں ملے گی. اور اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو ان کے اچھے کاموں کی جزا انہیں دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، ان کے رزق میں اضافہ کر کے، ان کی شہرت میں اضافہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ، اب چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کوئی بھی ہو، اس بنیاد پر اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا صرف ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے ایمان لانا اور نیک کام کرنا. اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کا اعتبار جو ہے وہ اسی بنا پر اب ہوگا کہ کس نے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری. تو اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح کیا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں ہوگا۔ صحیح مسلم 386 نمبر پہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم باغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد، ورفعنا اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور موقع یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ ٹائم یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر ہوا میں معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ خذو پکڑو، ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ حسن رحمۃ اللہ نے کہا یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو محنت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ اس کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فذکرو، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو یاد کرو، یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے اس کو یاد رکھو۔ جو کچھ تورات میں حلال اور حرام ہوا ہے اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، اسے پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات اور اس کے اندر جو ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر، ان کے سروں کے اوپر اٹھا کر بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور اس طرح وہاں پہ ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے لوگ تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم ہی قبول کیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے، انبیاء کو قتل کرتے، زیادتیاں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں اتنی سختی آ گئی تھی کہ جس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی وعدہ پورا کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کے ساتھ ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس کتاب کو پکڑیں گے مضبوطی سے، اس کو یاد کریں گے، اسے پڑھیں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ تو جو بھی شخص ایمان لاتا ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر انسان اس وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نازوال نعمتیں پاتا ہے، لیکن اگر وہ اس وعدے سے پھر جائے تو پھر شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اسے دوزخ میں ڈالے گا، اور وہ ایسی جگہ ہے پھر جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا تھا، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ان ساری آیات سے کہ ہم بھی اس کے جواب دہ ہیں۔ ہمارے پاس بھی کتاب آئی ہے اور ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سیکھتے ہیں اور کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا، اس کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ لیا تھا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا، اس کو یاد کرنے کا، تم اس وعدے سے پھر گئے اور تم نے یہ وعدہ توڑ دیا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر پہاڑ
ان کے اوپر اٹھا کے ان سے وعدہ لیا، تو اس وقت انہوں نے وہ وعدہ مان لیا، لیکن اس کے بعد جب وہ مصیبت ٹل گئی، مصیبت چلی گئی، تو انہوں نے بھی اس وعدے کو توڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کے باوجود انہیں مہلت دی، اپنا فضل کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا رحم اور فضل نہ کرتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اللہ کا رحم اور فضل اگر نہ ہوتا تو پھر یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں ہوتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد ہے قرآن مجید، اور سیدنا قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد ہے دین اسلام۔ لکنتم، تو ضرور تم ہو جاؤ گے من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں بھی بیان فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والوں میں، عمل کرنے والوں میں اور آگے پہنچانے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔